हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको। योम दिफा पाकिस्तान मुबारक हो। और योम दिफा पाकिस्तान पे हम खुसूसी पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन रिटायर उमर फारूक साहिब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, कॉलम्स आर्टिकल्स लिखते हैं। आ, सबसे पहले उमर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान का तकरीबन 60 से ज़्यादा यानी 60 से अबव पाकिस्तान का जो यूथ है पाकिस्तान का, उनको पाकिस्तान डिफेंस के हवाले से क्या रोल अदा करना चाहिए या क्या रोल वो अदा कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का इस पॉडकास्ट के लिए, और पूरी कौम को यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक जी। और ये FM 101 की बहुत अच्छी काविशें हैं कि हमेशा जो नेशनल इवेंट्स हैं उनके ऊपर इन डिस्कशंस और इन प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करके कौम का मोरल और यूथ का मोरल जो है उसको अप किया जाता है। और आज 6 सितंबर के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी है दिफा की वो पूरी कौम के कंधों पर है, और उसमें खुसूसन सबसे ज़्यादा यूथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो देखिए, आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। बॉर्डर के ऊपर दो आर्मियों के दरमियान जो कि रवायती कन्वेंशनल वार थी, राइट। आपको याद है पिछली 60-70 साल नॉन कन्वेंशनल वार का वर्ड एटॉमिक, न्यूक्लियर और मिसाइल के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा एक एडवांस वार आ चुकी है उमर भाई, जो नॉन कन्वेंशनल ही है, लेकिन दैट गोज टू ईच एंड एवरी हाउस। साइबर क्राइम का दौर है, साइबर वार का दौर है, प्रोपोगंडा वार का दौर है। किसी दूसरे एक मुल्क की एजेंसियां दुश्मन मुल्क के अंदर जाकर प्रोपोगंडा फैलाती हैं, अपनी उसी मुल्क की यूथ के अंदर नफरत फैलाती हैं कि वो अपने मुल्क से नफरत करे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो पाकिस्तान है, जो नाकाबिल तस्खीर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भारत को एक सबक सिखाया है इस पिछले हालिया मार्के में, नौजवानों को ये देखना चाहिए, और हम जैसे लोगों का काम है कि नौजवानों को रहनुमाई दें, आगाही दें कि बेटा आपका काम है मुल्क का दिफा करना। हर नौजवान मुल्क का एक गार्डियन है, कस्टोडियन है और मुहाफिज है। अब ये देखिए कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज को गाली तो नहीं दी जा रही, मुल्क के मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करने के लिए कोई ऐसा प्रोपोगंडा कॉलम्स के जरिए या इन चीज़ों के जरिए तो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उमर भाई कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं दुनिया की सैकड़ों यूनिवर्सिटियों में पहुंच चुके हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, एंड दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। दे हैव टू प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज नौजवान नस्ल के हाथ में है। नौजवान नस्ल का काम है कि मुल्क का दिफा इस तरह मजबूत किया जाए कि वो यूनिटी और इंटीग्रेशन शो करें सारी दुनिया में, सारी दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये शो करें कि हम पाकिस्तानी यकजा हैं, मुत्तहिद हैं, इस कौम पर कोई आंच नहीं आ सकती। सेकेंडली, इनसाइड द कंट्री जो दुश्मन मुल्क के पेड एजेंट्स हैं या दुश्मन ममालिक की तरफ से हमारे मुल्क में इन्फिल्ट्रेट किए हुए लोग हैं जो प्रोपोगंडा करते हैं और इन चीज़ों को फैलाते हैं, उनकी निशानदेही की जाए, उनकी बातों में न आया जाए। या ऐसे लोग जो आपको मुल्क से नफरत सिखाते हैं या फौज से नफरत सिखाते हैं, उनके खिलाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार का रोल अदा करें। जी। कैप्टन साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम फेस तो कर रहे हैं, आप ये बताएं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो डिफेंस के हवाले से क्या चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है उमर भाई, इट्स ए वेरी अपडेटेड क्वेश्चन। बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पर वाक़ है, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान 3-4 एटमी ताकतों के पड़ोस में घिरा हुआ मुल्क है, जहाँ एक तरफ रशिया एटमी सुपर पावर है, चाइना है, इंडिया है, जो कि सब एटमी ताकतें हैं और दुनिया के बड़े ममालिक हैं। और इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश और रशिया, इनकी आबादी दुनिया में तमाम ममालिक से कहीं ज़्यादा है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज रिगार्ड टू द एरिया। हम ऐसी जगह पर हैं जहां आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे 1/3 आबादी दुनिया की इस खत्ते में है। उसके बाद 1/3 जो रकबा है वो इस खत्ते के अंदर है, जो दुनिया का, जो रशिया है, चाइना है, ये बड़े ममालिक, हम उनके पड़ोस में बैठे हुए हैं। राइट। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 54-55 इस्लामी ममालिक में
نیوکلیئر پاور واحد نیوکلیئر پاور ہیں, ہمیں اس کا بھی دفاع کرنا ہے. تو ہمارے لیے جو ڈیفنس کے چیلنجز صرف انڈیا نہیں ہے سر. ہم 1970-80 تک صرف بھارت کو اپنا دشمن سمجھتے رہے کہ مشرقی بارڈرز جو ہیں ہمارے ایسٹرن بارڈرز, دیٹ از اوور چیلنج اینڈ دیٹ از دی اوور پرائم defense responsibility. But in last 20 years things have altogether changed. Many new challenges have arrived. بہت سارے challenges ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت نمبر 1 چیلنج ہے اپنے جو نیوکلیئر پروگرام ہے, اپنے ایٹمی اثاثات ان کا دفاع اور تحفظ. کیونکہ ایٹمی پروگرام کو بنانا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے. دوسری چیز یہ ہے سر کہ ہم طالبان کے خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں. طالبان کے ساتھ ہماری پراکسی وار 30 ایئرس سے چل رہی ہے. طالبان ور فنڈیڈ بائی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز فرام دا ورلڈ. تو طالبان کے خود کش حملے, پاکستان سوسائڈل اٹیکس کو فیس کر رہے ہیں, طالبان کے اٹیکس کو فیس کر رہے ہیں, پراکسی وارز کو فیس کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ پراکسی وار از بگ چیلنج دین اے ریگولر کنونشنل وار. عمر بھائی میں نے جنگ لڑی ہے بارڈر کے اوپر, کارگل وار, پھر میں نے پراکسی وارز کو بھی دیکھا. تیسرے نمبر پہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے BLA, بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن, دیٹ از بینگ فنڈیڈ بائی ڈفرنٹ ایکسٹرنل رجیمز اینڈ آرگنائزیشنز. BLA نے پورے بلوچستان میں ٹرینوں پر اٹیک کرنے, دھماکے کرنے اور بلوچستان کا پہیہ جام کر دینا, روڈوں پر کھڑے ہو جانا. یہ 3 سب سے امپورٹنٹ پراکسی وارز, پروپیگنڈا وار, پھر اس کے بعد سائبر ہے. عمر بھائی بھارت اور اس کے کچھ الائی کنٹریز, یہاں تک کہ اسرائیل کا بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے کوئی IT اسپیشلسٹ بھارت میں آ کر پاکستانی سسٹم کو جیم کرنے کے لیے کوشش جو ہے ان میں مصروف ہیں. تو الحمدللہ بنیانم مرصوص میں ہماری سائبر کے نوجوانوں نے ورلڈ ریکارڈ توڑے اور الحمدللہ بھارت کے تمام نظام کو مفلوج کیا. سائبر جو اٹیکس ہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر پروپیگنڈا ہے, ہمارے نوجوانوں میں ایک زہر صلاحیت کر دینا کہ ہر چیز کو وہ سوچے سمجھے ویر واٹس ایپ پہ آگے فارورڈ کر دینا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. Authentic news must be forwarded. In no case whatsoever you receive and you should forward. مطلب آپ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کی بورڈ جو ویریئر ہے ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے جی, کہ وہ کس طرح یہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں تاکہ بغیر تحقیق کے, بغیر سوچے سمجھے جو بھی چیز آگے آتی ہیں اس کو آپ فارورڈ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہم فیس کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پریزنٹ جو پاکستان کا جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے نا, سینیریو آف ورلڈ, وہ کیا ہے؟ بہت ساری کامیابیاں پاکستان کو ملی ہیں, اور یہ جو ہمارا موقف تھا جو انڈیا اور پاکستان کا جو چلا ہے ہاں, تو اس میں پاکستان کا جو موقف تھا اس کی بہت تائید کی گئی ہے دنیا میں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی عمر بھائی دیکھیں, الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو امریکہ کو بھی لے کے چل رہا ہے اور چائنا کو بھی. No other country in the world has cordial relations both with USA and China. یہ آپ پاکستان کی ڈپلومیسی کو داد دیں, پاکستان کے سفارتکاروں کو, حکومت کو داد دیں. پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان at one end if it is good relations with China, strategic relation, defense relation and diplomatic relation, on the very other end Pakistan has very good relation with USA. USA کے ساتھ although ہمارے ریلیشنز میں اپ ڈاؤن آتے رہے, لیکن آپ کچھ عرصے سے الحمدللہ پاکستان اینڈ USA آر گڈ پارٹنرز ان بزنس ان مینی ادر تھنگس. دیکھیے اس وقت جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کا رول جیو اسٹریٹجک, دیکھیں ایران کا کنفلکٹ ہوا اسرائیل کے ساتھ, پاکستان نے بڑے صبر, تامل اور تدبر کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے ایران کے موقف کی حمایت بھی کی, لیکن پاکستان نے کوئی اگریسو ایکشن نہیں کیا. پاکستان نے تمام فورمز کے اوپر ایران کے جو آزادی ہے, ایران کی جو سلامتی اور فریڈم ہے اس کے لیے آواز بلند کی, اور پاکستان نے کوشش کی کہ یہ تنازع جلد سے جلد ختم ہو, کیونکہ پوری مسلم امت ہماری طرف دیکھتی ہے. الحمدللہ ہم ایک ایسی عظیم سپر اسلامی طاقت ہیں کہ تمام امت مسلمہ کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں, لیکن ہم کوئی ایسی irresponsible بیہیو جو ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یا ایسی کوئی حرکت کہ ہم ایک سپر نیوکلیر پاور ہیں اور ہمارا کوئی غلط قدم جو ہے اس کے بڑے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے حکمران میچور ہیں, ہماری ملٹری رجیم میچور ہے. ایران
اسرائیل تنازع میں ہمارا پازیٹیو رول جس کو امریکہ نے سرا. اس کے بعد پاکستان بھارت کے جو بھارت نے فلیگ فالز آپریشن جو ہیں وہ ہم پہ لانچ کیے, ان کو بھی امریکہ اور تمام دنیا کی طاقتیں سمجھ گئیں کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے ناجائز بہانے ہمیشہ ڈھونڈتا ہے. بھارت ہماری کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے پچھلے 3-4 مہینے سے منہ کی کھا رہا ہے. امریکہ نے اس کو دھتکار دی ہے, اس کے ساتھ ایکسٹرا ٹیرف اس کے اوپر عائد کر دیا ہے. اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا ہے. اور آپ کو میں بہت بڑی ایک پازیٹیو وہ بتاؤں اچیومنٹ, آپ دیکھیں کہ کل ایس سی او کانفرنس چائنا میں مودی کے بیٹھے ہوئے 26 presidents and prime ministers of the SCO countries were sitting and وہاں پر یہ بات ہوئی کہ BLA جو ہے وہ اس کو فائنانس کیا جا رہا ہے, اور BLA کے جو آپریشنز ہیں وہ پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کی کاوش ہے, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ BLA کو کون سپانسر کر رہا ہے, اور اس کو کثرت رائے سے منظور کر کے اس قرارداد کو مودی کے سامنے وہاں پر قرارداد مذمت کو جو ہے وہ پاس کیا گیا. مطلب یہ بہت اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ آلریڈی جو UN امریکہ اور انہوں نے BLA کو جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دی ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں بھی پاکستان کے موقف جو ہے اس کی حمایت کی جا رہی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کے اس پہ بات کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یونیورسٹی لیولز پہ اگر ہم ڈیفنس کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح اس کو یہ ہم شامل کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو نسل ہے, ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس حوالے سے علم ہو, ان کو اویئرنیس ہو. بہت پیارا کوشچن عمر بھائی. دیکھیں عمر بھائی, یہ دنیا گلوب جو تھا, گلوبل ویلیج, یہ اب ایک AI ویلیج بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر 2-4 سال بعد اس ورلڈ میں سائنس اور ریسرچ کی جو ترقی ہے نا, وہ دنیا کا سینیریو ہی چینج کر رہی ہے. آپ کو یاد ہے 90 اور 2000 کی دہائی میں کہا گیا کہ اٹس اے گلوبل ویلیج. ناؤ آئی سے اٹس اے AI ویلیج. کل میں نے نیوز دیکھی, چائنا میں کوئلے کے ٹرک AI کی مدد سے بغیر ڈرائیورز کے 100 ٹرک جو ہے چائنا نے کمپیوٹر اور AI سے چلا کے کوئلہ بھر کے اور وہ واپس نکال کے لیا. نو ڈرائیور لیس ٹرکس ور مووڈ فرام کول مائنز فلی لوڈیڈ آف دا کول. اس کے بعد ایسی خبریں آ رہی ہیں عمر بھائی, آپ سائنس اور ریسرچ کی دنیا میں دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی اور روبوٹک ٹیکنالوجی نے امازون کے جنگل میں برازیل روبوٹ سے درخت لگوا رہا ہے, لاکھوں روبوٹس آر پلانٹنگ ٹریز. اس دنیا کے اندر پھر آپ کو میں 2-3 مثالیں اور دوں گا. جرمنی نے ہائیڈروجن سے ٹرین چلا دی ہے, دے آر رننگ دا ٹرین ود ہائیڈروجن. ابھی چائنا نے ایک روڈ بنایا ہے کچھ عرصہ پہلے پیچھے جس میں نو ہیومن واز انوالوڈ. دا روڈ یہ کوئی کافی کلومیٹر لمبا روڈ ہے, اور سارا کا سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشینری کی مدد سے بنایا گیا. اس میں ایک دن بھی ہیومن انوالو نہیں ہوا. آج کی دنیا انٹلیکچولیزم کی دنیا ہے, سائنس کی دنیا ہے, ریسرچ کی دنیا ہے. آج کی دنیا میں اگر آپ یہ توقع کریں گے صرف فوج بارڈر پہ بیٹھ کے ڈیفینس کو سنبھالے گی اور لڑے گی, اٹ از امپاسبل. ٹھیک ہے. دیکھیے آج 3-4 ایسی ٹیکنالوجیز ہیں. سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, پھر سائبر ٹیکنالوجی ہے, پھر اس کے بعد ڈرون ٹیکنالوجی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ بھارت جس دن سے اس نے پاکستان سے شکست کھائی ہے اس کے بعد اس نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈرون بنانے شروع کیے ہوئے ہیں, اور ان کے ڈرونز 1 منٹ میں 10 یا 20 ڈرون کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. اینڈ دے آر میکنگ کاؤنٹلیس نمبر آف ڈرونز ٹو اسٹارٹ ایگریشن اگین. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی لیول پہ ڈیفینس ریسرچ اینڈ انسٹیٹیوٹ کھولے جائیں. پھر جو آپ کے ڈیفینس کے ادارے ہیں, PUF ہے, HIT ہے, کامرا ہے, انہوں نے یونیورسٹیز کھولی ہیں ماشاءاللہ. ان کی جو یونیورسٹیز ہیں ڈیفینس اورینٹیڈ یونیورسٹیز مسٹ ہیو ڈیفینس departments where the intellectual students must be given chance to present their ideas. کہ آپ ایک روبوٹ کا آئیڈیا لے کر آئیں, آپ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک ڈرون کا آئیڈیا دیں, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آرٹلری گن کیسے چلائی جائے. دیر از اے واسٹ اسکوپ عمر بھائی.
اسٹوڈنٹس کو اس کے علاوہ پھر اسٹریٹجک اسٹڈیز کی طرف راغب کیا جائے کہ جو اسٹوڈنٹ اس اسٹڈی کی طرف آنا چاہے، ڈیفینس اسٹڈی کی طرف، ان کو بتایا جائے کہ پاکستان بھارت کے کیا معاملات ہیں، پاکستان چائنا کے کیا معاملات ہیں، پاکستان طالبان کے کیا معاملات ہیں. اس کو کچھ حد تک ہماری ایف ایس سی اور گریجویشن لیول کی اسٹڈیز میں بائی فورس شامل کیا جائے، تاکہ ایک نوجوان جب باشعور ہوتا ہے پاکستانی، اس کو پتہ ہو کہ اس خطے میں جب میں ساؤتھ ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جب میں رہ رہا ہوں، ہمیں کیا ڈیفینس کے چیلنجز ہیں. بھارت شروع سے 70 سال سے ہمارے ساتھ کیسے غاصب کا رول پلے کر رہا ہے، کشمیریوں کو جینوسائڈ کر رہا ہے. اسرائیل کا کیا رول ہے، اسرائیل وہاں بیٹھ کے تل ابیب سے پاکستانی ٹیکنالوجی کو جیک کرنے کی کیسے ٹرائی کر رہا ہے. دیز آل تھنگز شوڈ بی ان دا نالج اینڈ پکچر. پھر یونیورسٹیز مسٹ ارینج دا لیکچرز آف دا ڈیفینس اینالسٹ، سیمینارز ہوں. اس کے علاوہ ان کو موویز دکھائی جائیں پاکستان کی کامیابیاں ان ڈیفینس اسٹڈیز، ڈیفینس وارز، ان تمام چیزیں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگ سکے کہ پاکستان نہ اتنی آسانی سے حاصل ہوا تھا اور نہ اتنی آسانی سے اس کو ہم نے اس کی آزادی کو مینٹین کیا ہوا ہے. اور تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ کہ ڈیفینس کے معاملے میں اگر امریکہ $2.5 کروڑ کا ایک بم گراتا ہے اور ایران کا پورا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیتا ہے، کیا ہمارے سائنسدان ایسے ایٹم بم، ایسے بم نہیں بنا سکتے جو ان کا ریڈار لیس جہاز آتا ہے امریکہ سے اور ایران کے اندر ایک $2.5 کروڑ کا بم گرا کے امریکہ کا وہ جو کٹر ہے وہ زمین کو فولاد کو بھی کاٹتا ہوا 100 میٹر ڈاؤن تک جاتا ہے بم، اور دین دیٹ ایروپلین گوز بیک. We can also attain this standard and our youth can also attain this standard. ٹھیک. عمر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ خاص طور پہ بات کی چیلنجز کے حوالے سے ہم نے چیزیں ہیں، لیکن پاکستان کا جو رول ہے امن کے لیے، اس حوالے سے بتائیے کہ the role of پاکستان in enhancing peace in the world. جی عمر بھائی، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ پاکستان کو دنیا میں بھارت اور اسرائیل اور ان جیسے ممالک کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ پیش کیا جائے. الحمدللہ پاکستان کا جیو اور جینے دو کا جو اصول ہے اس کی خاطر پاکستان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے دنیا کے اندر. آپ کو یاد ہو ایران عراق جنگ پاکستان نے ختم کروائی، 10 سالہ جنگ، جنرل ضیاء الحق کی کاوشیں اور کوششیں تھیں. اس کے علاوہ UN میں پچھلے 20-30 سالوں میں سب سے بڑا امن دستہ پاکستان آرمی اور پولیس کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ پاکستانی آفیسرز، پاکستانی جوان آرمی اور پولیس کے، اور آپ یو ول بی اسٹانش ٹو نو کہ پاکستان کے کافی سارے افسر اور جوان ان ممالک میں یہاں تنازعات ہیں، کانگو ہو گیا، سوڈان ہو گیا، انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے کہ دنیا کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے پاکستانی فورسز، پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جا کے رول پلے کیے ہیں. اس کے بعد پاکستان جس طرح بھی بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے پیکٹس ہوئے ہیں، پاکستان بنگلہ دیش کو ملٹری کے مد میں ٹریننگ دینے لگا ہے. اس کے علاوہ اس کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے عربین کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہے، سعودیہ ہے، اس کے علاوہ بحرین ہے. آپ کو یاد ہو کہ سعودی عرب میں جب بھی خانہ کعبہ پہ حملے کی کوششیں ہوئیں پاکستان آرمی پہنچی ہے اور خانہ کعبہ کا دفاع کیا ہے. بحرین پر قبضے کی کوشش کی گئی 2015 میں، پاکستان آرمی بحرین میں پہنچی اور ایک بڑے عرصے تک پاکستان آرمی کے یونٹ بحرین میں تعینات رہتے تھے جو بحرین کے دفاع کے لیے متحرک ہوتے تھے. اور اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا جو مائیگریشن تھا وہ افغان پیپلز کا تھا، اور پاکستان نے اس مائیگریشن کو 30 ایئرز برداشت کیا. نو کنٹری کین، کیونکہ اتنا بڑا برڈن کسی اکانومی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں 30 بھی نہیں ہے سر، میرا خیال ہے 45 ایئرز. جی اب تو بہت زیادہ. جی 1979 سے آپ دیکھیں جب رشین وار وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. جی بالکل ایسے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس امت اسلامی کے تناظر میں ہم نے اتنی بڑی مائیگریشن کو ایکسیپٹ کیا اور ان چیزوں کو ہم نے برداشت کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے رول کی تو اتنی زیادہ الحمدللہ یونیکس مسالے موجود ہیں کہ دنیا میں امن کے لیے، اور اس وار میں بھی ہم ایران اور اسرائیل تنازع ختم کرانے کے لیے متحرک تھے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا جو خاص طور پہ مسلح افواج ہیں، جی ان کی کوالٹیز کیا ہیں، اسپیشل کوالٹیز؟ جی عمر بھائی الحمدللہ ہماری مسلح افواج کو دنیا میں بڑی امتیازی وصف حاصل ہے. دیکھیں بھارت نے ہمیشہ ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کی. بالکل ایسی رات کے اندھیروں میں 65 کی جنگ میں ہم بڑا کمزور ملک تھے، ہمارے پاس انگریز سے ملے ہوئے کچھ جہاز تھے، بالکل ایسے اور
ٹوٹی پھوٹی آرٹلری تھی, ٹوٹی پھوٹی انفینٹری تھی, پھر بھی ہم نے بھارت کو سبق سکھایا. 65 میں ان کے آفیسرز کہتے تھے ہم رات کا کھانا لاہور میں جا کے کھائیں گے اور BRB کینال کو کراس کریں گے. میجر عزیز بٹی شہید جیسے ہیروز نے بھارت کو سبق سکھایا اور کبھی ان کو BRB کینال نہ کراس کرنی دی. 71 میں بھارت سازش کے ساتھ بنگلہ دیش میں سازشی جال پھیلا کے سامنے آیا تھا, اور آج دیکھیں آج 40-50 ایئرز کے بعد ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے اور بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان کی طرف 100% متوجہ ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم نے 71 کی جنگ سے سبق سیکھتے ہوئے نیوکلیر پروگرام کی طرف گئے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے نیوکلیر پاور حاصل کی. پھر بھارت نے جب کارگل کا مارکا کرنے کی کوشش کی تو منہ کی کھائی, اور ہم بہت اندر تک چلے گئے تھے بھارت کے اندر کارگل کے ایپیسوڈ میں, اور اگر عالمی طاقتوں کی انٹرونشن نہ ہوتی تو ہم کارگل کی مدد سے سیاچین اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں کو پاکستان کو ہمیشہ کے لیے واپس دلانے میں کامیاب ہو جاتے. اس کے بعد بنیان و مرصوص میں بھارت نے بہت زیادہ سبق سیکھا. اب اس کے علاوہ دیکھیں جو سائبر میں ہمارے IT کے نوجوانوں نے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ اور ٹیک شو کرتے ہوئے بھارت کو مجبور کر دیا اور جیم کر دیا. اس وجہ سے بھارت کو اس جنگ میں منہ کی کھانی پڑی. یہ ہماری آرمی کا ایک بڑا امتیازی وصف ہے. پھر ISI ہر وقت اس ملک کے لیے فور فرنٹ پر موجود ہے, چاہے طالبان کے خودکش اٹیکس ہوں. ابھی کل پرسوں آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ پشاور میں ایک امام مسجد گرفتار ہوا. بالکل ایسی ہے. بالکل ایسی ہے چیزیں ہیں. ابھی نندن والا ایپیسوڈ ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ان کا نیوی کا آفیسر تھا جو گرفتار ہوا تھا, کلبھوشن. تو یہ ہمارے ادارے مسلح چوکس ہیں, PLA. اور ان پچھلے 2-3 ماہ میں کراچی, کوئٹہ, پشاور میں فتنۃ الخوارج کے وہ لوگ جو پیڈ ایجنٹس ہیں بائی را اینڈ ادر ایجنسیز, they have been arrested and they have been they have been arrested and they have been killed by our agencies in lot of number. تو اس کے لیے آپ کو انٹیلیجنس کا ایک پورا فریم ورک چاہیے ہوتا ہے, تمام معلومات کا, اور الحمدللہ ہماری ادارے چوکس ہیں, جاگ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہماری ایئر فورس نے F-17 جیسا جہاز ڈیولپ کیا الحمدللہ, جس نے اپنی کارکردگی کا لوہا منوایا ہے. ہماری ایئر فورس, ہماری ٹیک, ہماری جو سب میرین ہے, نیوکلیئر سب میرین, ایٹمی سب میرین, وہ کراچی کے سمندروں کا دفاع کر رہی ہے. اور بھارت نے 1-2 دفعہ پاکستانی سمندروں میں شب خون مارنے کی رات کو کوشش کی سب میرین کے ذریعے. تو الحمدللہ ہماری سب میرین بہت چوکس تھی. بھارت کے ڈرونز کو گرایا گیا. ہمارے ڈرونز, شاپر ڈرون, ترکی کے ساتھ مل کے ہم بہت سارے ڈرونز ڈیولپ کر رہے ہیں الحمدللہ. ترکی کے ساتھ مل کے ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز بھی بنا رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ ہماری بہت ساری چیزیں. یہ اچھا سر, یہ بتائیں کہ آج کے دن کے مناسبت سے اگر ہم ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو اگر ہم ٹریبیوٹ نہ پیش کریں تو یہ زیادتی ہوگی. اور بھی بہت سارے نام ہیں, انہوں نے بہت قربانیاں دی پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے. جی عمر بھائی, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 ستمبر کا دن ان سب ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہت عظیم دن ہے. نہ صرف ہمارے جو نشان حیدر کے حامل آفیسرز ہیں اور جوان ہیں, بلکہ تمغہ جرأت, ستارہ جرأت, ہمارے وہ ہزاروں ایٹمی سائنسدان, ہمارے وہ ہزاروں لوگ جو وا فیکٹری, HIT, کامرون جیسے دفاع کے اداروں میں کام کر رہے ہیں اور اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں. ہمارے سائبر معاذ پر نوجوان جو اس ملک کے سائبر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہمارے وہ ملک کی محبت میں گندے ہوئے قلمکار جو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر رہے ہیں, اور آپ جیسے لوگ اور یہ ادارے FM چینل جو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر رہے ہیں. ہر بندہ خراج تحسین ہے اور کے قابل ہے, اور اس قابل ہے کہ اس کو یہ اپریسیشن کی جائے کہ وہ پاکستان کے ڈیفنس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم نکالا اور اس یوم دفاع پہ اپنا تجزیہ بھی کیا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ.